नफसियात से अल्लाह से बढ़कर कोई वाकिफ नहीं है। हम नहीं इतने वाकिफ हैं जितना अल्लाह वाकिफ है। आप अल्लाह की बात को पहुंचा दें, वो जाके क्या करती है उसे करने दो। मेरा आपका प्रोग्राम चढ़ा दें तो इस पे तो रेटिंग नहीं आएगी। जरा मैं और आप जरा थोड़ा लड़ाई लड़ें, आप मसला नूर लेके आए, मैं मसला बशर लेके आऊँ, फिर रेटिंग आएगी। इंटरटेनमेंट में भी मजहब घुस गया और एक माड़ा सा मौलवी लाके बैठा दिया और 3 तगड़े से ना बातूनी बैठा दिए। ये दुनिया की तरगीबात से बच के चलने के लिए यकीन दरकार है। अगर वो यकीन नहीं है तो फिर बेचैनी पैदा होती है कि वो दूसरा तो इतना कुछ हासिल कर गया और मैं पीछे रह गया। इस्लामी तहजीब के मुकाबले में शैतानी तहजीब, तो उस शैतानी तहजीब का एजेंडा है जो इस वक्त हमारे ऊपर मुसल्लत है। इल्म लेने के लिए कोई कादियानी बनता है, पहले यही होता था ना, कोई सिख बनता है, ऐसे हो जाता है, मजहब चेंज तब्दील कर अब जो नया काम है ना वो गेज बन के आ जाते हैं कि मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु। जिसने अपने आप को पहचान लिया वो उसने अपने रब को भी पहचाना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ हबलुल्लाह। मैं हूं आपका होस्ट ईरज खान। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जिस पे बात जो है वो होती तो है, लेकिन क्या ठीक जगह पर ठीक वक्त पर पहुंचती है। जो आज का मुसलमान है, नौजवान, आप देखते हैं कि वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है। उसके सामने बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन वो जो अपना मकसद हासिल करने की तरफ का उसका जो सफ़र है वो मुश्किल होता जा रहा है। तो इस ख़ास मौजू पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आज दावत दी है एक मारूफ इस्लामिक स्कॉलर और उसके साथ साथ शबानुल मुस्लिमीन के फाउंडर जनाब खालिद महमूद अब्बासी साहब को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जी आपका शुक्रिया, आपने मुझे मदद किया। जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, हम ना ये जो नौजवान हैं उनके सामने बहुत से ना मसाइल हम देखते हैं कि आ रहे हैं, जैसे कि स्पेशली ख़ास तौर पे अगर बरे सगीर की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो यहाँ पे जो इस्लाम है उसको ज़्यादातर लोग एक कल्चर के तौर पर जो है वो सेलिब्रेट करते हैं या उसके ऊपर अमल करते हैं। अकीदा जो है यानी अकायद के तौर पे वो चीज़ें नीचे हो जाती हैं, कल्चर ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे आप क्या समझते हैं कि इसमें कौन जिम्मेदार है? जो मुआशरा है हमारा वो किस हद तक जिम्मेदार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो वो जो आपने शनाख्त की बात की, जी। आइडेंटिटी की, उसकी अहमियत यह है कि ना कि उसके बगैर इंसान गोया कटी पतंग की मानद होता है। जी, उसकी आइडेंटिटी है जो उसको एतमाद देती है, जो जी, उसे उसके जी। पाँव पे खड़ी। जी। तो उस एतबार से जब देखें ना, बतौर मुसलमान हमारी, बल्कि इंसान भी, हमारी आइडेंटिटी क्या है। जी। तो बतौर मुसलमान हमारी आइडेंटिटी है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यानी यूँ समझ लीजिए कि हमारा तहजीब हो, तमद्दुन हो, जैसे अपने जी। कल्चर का, वो उसका जो मरकज़ व महवर है ना, वो जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी है। और बतौर इंसान जो हमारी जो आइडेंटिटी है ना, उसकी बुनियाद हमारा खालिक है। जी। हमारी पहचान वहाँ से शुरू होती है ना, बिल्कुल। मुझे बनाया किसने। सुभान अल्लाह। तो अगर वो हम न पहचान सकें, जी। अपनी इस खारजी जो है ना हमारे एक ताल्लुक है जिसे हम न पहचान सकें, तो हमारे अंदर एक दाखिली तौर पे खिलाफ पैदा होते हैं। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। जी, जी, बिल्कुल बहुत कंफ्यूज बड़ा हो जाते मसला हैं है। लोग। जी, बिल्कुल, एक बिल्कुल ऐसे। अजीब जो है ना मसला बनते हैं। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि फिर इसका एक नतीजा निकलता है, बड़ा भयानक नतीजा निकलता है। मैं खुद ब खुद बन गया हूँ। हाँ, बिल्कुल ऐसे। ठीक है जी, मैं खुद ब खुद बन गया हूँ। तो जैसे बाकी अवान बने हैं ऐसे मैं भी बना हूँ, और वो भी अवान है तो मैं भी अवान हूँ। मैं ज़रा इवॉल्व्ड किस्म का अवान जी। हूँ। हाँ ठीक जी, है, बिल्कुल ऐसे। निस्बतन उनसे बेहतर अवान हूँ। जी। मैं सोच समझ भी लेता हूँ, बोल चाल भी कर लेता हूँ। वो ना सोचते समझते हैं, ना बोल चाल करते हैं। बस ये एक फ़र्क है। हवान नातिक हूँ मैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, जी। तो हूँ हवान, तो उनकी भी जिबिल्लतें हैं, मेरी भी जिबिल्लतें जी। हैं। वो भी ग्रेटिफिकेशन के लिए कुछ ना कुछ करते हैं और किसी कानून के पाबंद नहीं है। तो ये इंसान ने, ये कल्चर है जिसने ये कानून शानून उसके ऊपर लागू कर दिए हैं। तो एक आज़ाद, वो लिबरलिज्म की बुनियाद तो यहाँ से पड़ती है ना। जी। और ये पहुँचाती कहाँ पे है? यानी आपको एक, अगर दीनी इस्तिलाह इस्तेमाल करें तो फिस्क व फजूर तक पहुँचाती है। जी, बिल्कुल। और यानी फिर ठीक है ना, मैं जो मर्जी करूँ, मुझे कौन पूछेगा। बिल्कुल। मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हाँ, ये बिल्कुल यहाँ ऐसे। से निकला है ना। बिल्कुल, यानी बिल्कुल। अगर आप उसे खोदें, उसकी तह तलाश करें, तो वो ये बनती है। जी। और इसका दूसरा मतलब, यानी पहले तो सिर्फ एक हमने थियोरेटिकली कहा था ना हवान हूँ, अब मैंने करके भी दिखा दिया मैं हवान हूँ। ना मुझे माँ की जो है तमीज़ है, ना बाप की तमीज़ है, अमल भी उसी ना तरह का हो गया। बहन बिल्कुल। भाई की तमीज़ है। कोई तमीज़ अब मुझे नहीं है, क्योंकि मैं हवान हूँ। ठीक है, अब ये सोसाइटी क्या सोसाइटी बनेगी एक जी। तो ये सूरह हशर में जो है ना, आखिरी रुकू में एक आयत आती है, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह। उन लोगों की तरह न हो जाना जो अल्लाह को भूल बैठे। फानसाहुम अनफुसहुम, तो अल्लाह ने उन्हें अपने आप से गाफिल कर दिया।
اب انہوں نے اپنے آپ کو حیوان کے طور پہ ہوں۔ آئیڈینٹیفائی کر لیا. دیکھیں کتنا بڑی مغالطہ لائق ہو گیا ان کو. بالکل. ٹھیک ہے. اولئک هم الفاسقون، یہی فاسق بنتے ہیں نا، یہی فاسق لوگ ہیں. تو یعنی سب سے پہلے اللہ کو پہچاننا، پھر اس اللہ تعالیٰ نے اپنا جو پیغمبر ہماری طرف بھیجے ان کو پہچاننا. ان کو پہچاننا، بالکل. تو اس کے نتیجے میں اپنی پہچان ہوتی ہے، صحیح پہچان تب ہوتی ہے. جی. اگر نہ اللہ کو پہچان سکیں نہ اللہ کے رسول کو پہچان سکیں، آپ اپنے آپ کو ہمیشہ جو ہے نا اپنی کوئی ایسی آئیڈینٹی بنا لیں گے جو حقیقت کے خلاف ہوگی اور آپ کو کسی گڑھے میں گرائے گی. بالکل. تو سب سے بڑا مسئلہ پھر وہی ہوا نا، ایمان ہوا. جی جی. یعنی اگر آپ اس رخ سے بھی آئیں تو وہ کہا نا اقبال نے، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. بن اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. لیکن اپنے بنو گے تو وہ مجھے بھی پہچان لو گے. ٹھیک ہے. وہ جیسے بعض ایک حکیمانہ قول کے طور پہ تو خیر مسلمہ ہے ہی وہ. بعض لوگ تو کہتے ہیں حدیث بھی ہے، لیکن وہ اس کا کوئی سند اس طرح جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اس نے اپنے رب کو بھی پہچان. تو یہ دونوں طرف ہے. جس نے رب کو پہچان لیا اس نے اپنا آپ پہچان لیا، جس نے اپنا آپ پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو یہ بس جس نے کرنٹ پہچان لیا اسے پتہ لگ گیا اس سے روشنی حاصل کی جا سکتی ہے. جس نے بلب پہچان لیا اسے معلوم ہے اس کے پیچھے کوئی کرنٹ ہے. تو یہ اصل میں ایک جو ہماری بنیاد ہے نا، یہ جسے ہم نے آئیڈینٹی کرائسس، در حقیقت کرائسس آف عقیدہ یا کرائسس آف فیتھ ہے. فیتھ کا ہے، کیونکہ اصل میں اللہ کے ساتھ کنیکشن اسٹرانگ نہیں بن سکا، تو وہ اس وجہ سے اپنی اس کی جو شناخت ہے نا وہ مان پڑ گئی اور کلچر حاوی ہو گیا، کیونکہ وہی سارا کچھ سامنے مسخ ہو گئی. بلکہ ماند پڑ گئی تو بہت ہلکا لفظ. جی مسخ ہو گئی. جب وہ چیز ختم ہو گئی تو ایک دوسری چیز غالب آ گئی اوپر. تو اس میں تو ہم جانتے ہیں کہ اسلام ایک وہ کہتے ہیں نا کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے کہ آپ نے زندگی گزارنی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کے ذریعے ہمیں چیزیں ساری بتا دی ہیں. لیکن اچھا یہ جب دین کی ساری چیزیں ایک نوجوان کے سامنے جاتی ہیں جو آج کا ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ کمپلیٹ مطلب انفارچونیٹلی ہم جیسے کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں کوڈ آف، اس کو لگتا ہے یہ پابندیوں کا ایک ڈھیر ہے. کیونکہ جب آپ نے اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن اسٹرانگ کرنا ہے جیسے آپ ماشاء اللہ فرما رہے تھے، تو پھر آپ کو ان ساری چیزوں سے گزر کر جانا ہے. تو جو نوجوان ہے اس کو لگتا ہے کہ نہیں یار یہ تو ایک پابندی ہیں. تو ایسی جو یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بات پھر وہی پہ پہنچے گی واپس جو پہلے ہم نے بات کی ہے. بات یہ ہے کہ ہر عمل کے لیے کوئی موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے، موٹیویٹنگ فورس چاہیے ہوتی ہے، جذبہ محرکہ جسے ہم کہتے ہیں، یا ہماری دینی اصطلاح میں جسے نیت کہتے ہیں. صرف نیت صرف ارادے کو نہیں کہتے، پوری اس موٹیویشن کو کہتے ہیں جو اس کے پیچھے جو ڈرائیو کر رہی ہوتی ہے. جی وہ جو موٹیویشن فورس ہے نا، دیکھیں مطلب مجھے کھانے کی طلب ہے تو میری بھوک میری موٹیویشن ہے. میں شادی کرتا ہوں، میرے اپنے اندر جو ہے میرے اپنے ارج جو ہے نا اس کی موٹیویشن. تو اس کے لیے کسی نبی یا پیغمبر کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، مولوی صاحب کو تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بندہ خود ڈھونڈتا پھرتا ہے یار کچھ کرو میرے. ٹھیک ہے. بالکل. لیکن جب آپ اخلاقیات پہ آئیں گے، سچ بولو، نماز پڑھو، یہ جد و جہد کرو، قربانی دو، معاملات ان لوگوں کے ساتھ ان کے، اس کے پیچھے تو کوئی دنیاوی مادی موٹیویشن ہے ہی نہیں. جی. سچ بولنے کا نقصان ہے. ٹھیک ہے. جھوٹ بولنے کا فائدہ ہے. جی. امانت داری کا نقصان ہے. بدیانتی کا فائدہ ہے. دیکھیں نا بدیانت کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور بلین ایئرز ہو گئے سارے. ٹھیک ہے. اور یہ جو وہ ہے دیانت دار وہ جوتیاں چٹ کھاتا ہے پھرتا ہے تو اس کو تو بس اس کا کوئی حال نہیں ہے. تو یہ جب آپ اس اعتبار سے دیکھیں گے تو ساری اخلاقی زندگی سوائے جو نا اسے کیا کہیں جو رسوائی کے اور کچھ بھی نہیں اور بدحالی کے اور کچھ بھی نہیں. تو پھر یہ تو موٹیویشن بنی ہی نہیں نا، بلکہ الٹا جو دوسری طرف کی موٹیویشن ہے بدیانتی کرنے کی، جھوٹ بولنے کی، وہ زیادہ اسٹرانگ ہے کیونکہ اس کو ریوارڈ نظر آ رہا ہے دنیا میں، اس کا فوری مل رہا ہے اس کا. بالکل بالکل. تو اتنا اب آپ سوچیں اسٹرانگ موٹیویشن چاہیے اس اخلاقی زندگی پر چلنے کے لیے. تو یہ موٹیویشن در حقیقت ایمان بالآخرہ فراہم کرتا ہے. سبحان اللہ. کہ یہ میری لائف، یہ دیکھیں نا وہی پھر اب دوبارہ پہچان کا مسئلہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو کیا پہچانا، یہاں اس سرے سے اس سرے تک پہچانا جو اس سرے سے آگے بھی پہچانا. بالکل. جو جب میں نے اس کو آگے تک بھی دیکھا تو جو میرا خالق ہے اس نے مجھے یہ بھیجا کیوں یہاں پہ. امتحان بمانا میرا ایک جسے کہیں نا ایک جیسے میزائل ٹیسٹ ہوتا ہے نا، تو اس کا امتحان ہوتا ہے کہ یہ اپنے مقررہ ہدف تک پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا. تو یہ امتحان اس میں ایک بیج ہے اللہ نے یہاں بویا ہے تو یہ تناور درخت بنتا ہے یا نہیں بنتا. تو یہ ہم نے اپنی محنت سے کوشش سے وہ بننا ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. یعنی جو جس ورث پہ مجھے پیدا کیا اس کو میں نے ایکسپلائٹ کر کے اس کو اچیو کرنا ہوتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. یہ ہے اصل میں امتحان کا مطلب یہ والا ہے. یہ کوئی وہ پیپر والا امتحان نہیں ہے. تو اپنی ورث پروو کر کے آؤ. تو اب وہ اس کے سامنے میں اکاؤنٹیبل ہوں، جا کے پیش ہونا ہے، جواب دہی کرنی ہے.
اور ساری اس زندگی کے ایک ایک لحظے کا، ایک ایک لمحے کا، ایک جواب ایک دینا، عمل کا بالکل۔ حساب دینا ہے۔ ہوں، اب بندہ پھونک پھونک کے قدم رکھے، اسے تقویٰ بھی کہتے ہیں۔ جی، یہی تقویٰ ہے نا، بے شک۔ کہ آپ لحاظ کرتے ہوئے چلیں کہ کہیں بالکل۔ خدا کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ ہوں، اور یہ اب ہر وقت وہاں پہ فوکس رہنا کہ یہ ابھی پاؤں میرا یہاں پہ ہے، ہوں، نیکسٹ سٹیپ جو ہے نا وہاں پہ ہو سکتا ہے، اللہ کے سامنے جی۔ کھڑے۔ تو اب اس سے آپ کے اندر وہ جو ہے نا ایک قوت محرکہ جنم لیتی ہے، جو آپ کو نیکی کی طرف لے کے آتی ہے، اور برائی سے تمام تر ٹیمپٹیشنز کے باوجود، یعنی موٹیویشنز کے باوجود اپنے آپ کو آپ روک کے رکھتے ہیں کہ میں نے ان کی طرف نہیں جانا۔ تو یہ در حقیقت یوں سمجھے پھر ایمان کا ایک دوسرا پہلو، یعنی وہ ایک جی، اپنے خالق کو پہچانا، تو اس کے سامنے جواب دہی کے احساس کو پہچانا، اس سے آپ کے لیے اخلاقیات کی بنیاد فراہم ہوتی ہے۔ وہ نہیں ہے تو پھر آپ ایک مورالسٹ ہو سکتے ہیں، مورلائزر نہیں ہو سکتے۔ بالکل، یعنی ایسے آپ ہی۔ دوسروں کو لیکچر دے سکتے ہیں اس پہ مورالٹی کے اوپر اور اخلاقی ویلیو کے اوپر، آپ یہ کر سکتے ہیں، خود اس پر عمل کیسے کریں یہ وہ انسان کے اپنے اوپر ہے، وہ ڈیفینیٹلی اس اس کا وہ تقویٰ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ بالکل ہو سکتا، کیونکہ اس کے لیے جب آخرت کا جو کانسیپٹ ہے وہ جب کلیئر ہوگا تبھی وہ اس چیز کو دیکھے گا نا کہ میں نے، ورنہ مجھے کیا ہے، مجھے یہاں پہ ہر چیز مل جائے گی بس ٹھیک ہے۔ آتا ہے نا قرآن مجید میں، جی۔ ان الانسان لیطغی، ہوں، انسان طغیانی پہ آ ہی جاتے ہیں۔ ہوں، الراہ استغنیٰ، جب وہ دیکھتے ہیں کوئی پکڑ نہیں، میں نے جھوٹ بولا کوئی چھالا نہیں پڑا، ٹھیک ہے، حرام کھایا کوئی پیٹ میں مروڑ نہیں اٹھا، کھاؤ، ٹھیک ہے، لیکن اسے ٹھیک کرنے والی کیا شے ہے؟ ان الی ربک الرجعی، بے شک تجھے اپنے رب کے پاس لوٹنا ہے، پلٹنا ہے۔ بالکل، یہ کانسیپٹ جتنا اس کا واضح ہوتا چلا جائے گا، اتنا اس کے طرز عمل میں بہتری آتی جائے گی۔ آتی رہے گی۔ اور اسی میں نا سر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے آج کل سوشل میڈیا بہت زیادہ اپنا کردار ادا کرتا ہے، تو جو نوجوان ہے نا وہ کیا کرتا ہے، وہ سوشل میڈیا پہ کیونکہ اصل میں کیا ہو گیا کہ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہر جگہ پہ، ورنہ کچھ جگہوں پہ یا زیادہ تر پہ گھر نے اپنی ذمہ داری نہیں ادا کی، پیرنٹس وہ جیسے ہوتا ہے نا، باپ بزی ہے، وہ جاب کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، ماں بھی گھر کے معاملات میں بزی ہے، تو گھر وہ جگہ کریٹ نہیں کر سکا، تو جو بیسک سب سے پہلی جگہ نظر آئی وہ اسکول ہے۔ اب اسکول میں کیا ہوا کہ اسکول میں وہ چیزیں بتائی نہیں گئیں، نہ سمجھائی گئیں کہ جیسے دین کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے، تو بیسک جب اس سے پہلے کی بات ہے یہ، جی، اسے یوں دیکھیے، میں نے آپ کے قطع کلامی معافی چاہتا ہوں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک معاشرے کی اجتماعی تھنکنگ ہوتی ہے نا، جی۔ ایک اجتماعی نقطہ نظر ہوتا ہے، وہ ہمارا دنیا کا بن گیا ہے۔ آپ نے اسکول میں بچے کو بھیجا کس لیے؟ متقی بنانے کے لیے بھیجا یا انجینئر اور ڈاکٹر بنانے کے لیے بھیجا؟ تو جب وہ اس تصور کے ساتھ جائے گا تو اس کا فوکس تو اس تصور کے اوپر بالکل ہوگا۔ ایسے۔ ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے، دیکھیں ہمارا اس وقت کی اجتماعی سوچ ساری دنیا کی ایک ہو گئی ہوئی ہے، جو کافروں کی مسلمانوں کی سب ایک سوچ ہو گئی ہے، دنیا بنانی ہے، دنیا کو جنت بنانا ہے، لگژریز جمع کرنی ہے، کوالٹی لائف بسر کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک طرف یہ چیز ہوئی، دوسری طرف یہ کہ دیکھیں یہ وہ پرانا دور نہیں ہے جو فطرت کے قریب تھا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی نے لائف کو بہت لگزوریس بھی بنایا ہے اور فطرت سے دور بھی کر دیا۔ بالکل۔ تو فطرت کے قریب ہونے سے وہ جو ہے نا کرنٹ کہیں نہ کہیں لگ ہی جاتا تھا، تو فطرت سے دور نکل جانے کے نتیجے میں وہ غفلت زیادہ طاری ہو جاتی ہے۔ اب ہر بندہ کھویا ہوا ہے، اپنی مصروفیات ہیں اس کی بہت زیادہ ہیں، اور دنیا جنت بنانا آسان تو نہیں ہے نا۔ آپ نے ایک کوئی بھی شے خریدنی ہے، اس کے لیے آپ کے پاس کوئی فیئر اماؤنٹ ہونی چاہیے، تو تب آپ خریدیں گے، اس کے لیے آپ ارن کریں گے تو وہ آپ کے پاس آئے گی۔ تو اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے، یہ وہ بچوں کی کو کیا روئیں، ہم تو اب فیملی کو بھی روئیں کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے ٹائم نہیں ملتا، اور اب تو یہ بات آ گئی ہے کہ دونوں کام کریں گے تو گھر اچھا چلے گا، ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں کیا چلانا چاہتے ہیں ہم، لیکن یہ کہ اپنی زندگی کا بیڑا غرق کر کے تو اب وہاں پہ لا کے ہم اچھی چیزیں رکھ دیں گے بس، لیکن اپنا جو باہمی تعلق ہے اسے کمزور کر لیں گے۔ یہ جو نقطہ نظر کا یہ فرق آیا ہے، یعنی ہم آخرت کو بالکل اس سے بری ذمہ ہو کے یا غافل ہو کے یا اس کو ایک طرف رکھ کر صرف دنیا پہ فوکس ہو گئے ہیں نا، ساری صبح سے شام تک ایک لمحہ دنیا کمانے کے لیے۔ تو اس میں دیکھیں بچہ سکول میں نہیں، بچے کی اصل سیکھنے کی عمر جو ہوتی ہے وہ گھر ہوتی ہے، بیہیویئر وہ گھر سے سیکھتا ہے۔ اسکول میں تو آپ اسے نقالی سکھا سکتے ہیں کہ بھائی ایسے چلنا ہے، ایسے بیٹھنا ہے، ایسے اٹھنا ہے۔ اصل میں تو جو دیکھیں نا، ایثار قربانی کا جذبہ ہے، کہاں سے سیکھے گا؟ ماں باپ کو ایک دوسرے کے لیے کرتے دیکھ کے سیکھے گا، لاشعوری طور پہ سیکھے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے آپ جائیں تو وہ محبت کا جذبہ کہاں سے سیکھے گا؟ وہ ان کی اپنی باپ، جن کے ماں باپ لڑتے ہوں گے ان کی اولاد بھی لڑا کے ہوگی، وہ اثر لے رہا ہے نا بچہ، وہ اثر وہ سیکھ رہا ہے۔ ہمدردی کا جذبہ وہاں سے سیکھے گا، بہن بھائیوں کے اپنے۔ یہ سب سے بڑی یونیورسٹی جو ہے نا انسان کے جذبات و احساسات کو بنانے والی یونیورسٹی جو ہے نا وہ گھر ہے۔ بالکل۔
تو وہیں پہ سارا پہلے دن سے نقطہ نظر بچہ ڈاکٹر بنے گا یا بچہ انجینئر بنے گا یا بچہ کمپیوٹر جو ہے نا وہ سائنٹسٹ کیا بنے گا بچہ بھی، یہ سارا کچھ ہے. بچہ انسان نہیں بھی بنے گا، پائے انسان بھی بنے گا. یہ تو زیر بحث ہی نہیں ہے مسئلہ. ایسی ہے، بالکل ایسی. اسی میں نا سر بالکل وہ یہی ہے کہ وہ جیسے سائیکالوجسٹ بھی کہتے ہیں نا کہ جب بچہ سویا بھی ہوتا ہے تو اس کا جو دماغ ہوتا ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے، تو اس کے سامنے یعنی وہ چاہے نیند میں ہے، ماں باپ لڑائی جھگڑا کوئی ایسی ویسی بات نہ کریں کیونکہ وہ ایبزارب کر رہا ہے. تو وہ جو معاشرے میں یہ بھی ہوتا ہے نا زندگی کے مختلف مراحل میں آپ کی مختلف فیکلٹیز جو ہے نا وہ اسی طرح جو ہے نا زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے. جی بالکل. کسی مرحلے پر کوئی ہوتی ہے، کسی مرحلے پر کوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس عمر میں بچے کے یہ جو ہے نا غیر شعوری طور پر سیکھنے کا عمل بہت تیز ہوتا ہے. بہت زیادہ. دیکھیں ہم زبان بولتے ہیں جی، تو اب چلیں میرے لیے آپ کے لیے پنجابی اردو آسان ہوگی. جی ٹھیک ہے. جی. کیوں؟ وہ بچپن ہی سے چلی آ رہی ہے. لیکن ہمیں پشتو کتنی مشکل لگتی ہے. تو اب ایک بچہ جو ہے نا وہ تھوڑے 3 سال کی عمر میں پشتو بولنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کیوں؟ وہ کہاں سے سیکھی اس نے؟ ہاں جی. تو اس نے کوئی گرامر پڑھی تھی پشتو کی، اس نے کوئی جو ہے نا وہ کوئی اس کی گردانیں یاد کی تھی، وہ کچھ نہیں. تو اس کا مطلب ہے اس وقت وہ سیکھنے والی جو عمل تھا نا اس کا بہت تیز تھا، بہت تیز تھا. اس نے وہ زبان پوری سیکھ لی اور وہ بولنا شروع کر دی. اور اسی میں اس کا مطلب کہ گھر سے جب بنیاد شروع ہوگی تو گھر میں وہ ماحول پرووائڈ کیا جائے، گھر میں دیکھا جائے کہ نماز روزہ عبادات ہو رہی ہیں قائد درست، تو یہ چیزیں جب بچہ دیکھے گا تو وہ خود ہی اڈاپٹ کرنا شروع کر دے گا. تو اسی جیسے آج کل دیکھتے ہیں کہ کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیا ہے، دوسروں کے بارے میں آپ معاملات کیسے کر رہے ہیں، گفتگو کیسے کرتے ہیں، ادب سے نام لیتے ہیں یا گھر بیٹھ کے ان کو گالی دیتے ہیں، اور جب سامنے آتے ہیں تو پیار سے بات کرتے ہیں. تو وہ بچہ سارا سیکھ رہا ہوتا ہے. اکثر ہوتا ہے نا باپ کہہ دیتا ہے کہ بیٹا کوئی آئے کہہ دینا کہ جی میں گھر پہ نہیں ہوں، نارمز سارے سیکھ رہا ہوتا ہے. ہاں جی بالکل ایسی. تو اسی وجہ سے آج کل تربیت کی بجائے والدین جو ہے وہ موبائل دے دیتے ہیں، ٹیبس دے دیتے ہیں، تو بچہ سوشل میڈیا پہ چلا جاتا ہے. اب اس کے اوپر چیکس نہیں ہیں، تو مانیٹرنگ ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. اب جب وہ چھوٹی ایج سے سوشل میڈیا سے چیزیں سیکھ رہا ہے، چاہے وہ دنیاوی چیزیں، اچھا جب اس کی تھوڑی سی ایج زیادہ ہوتی ہے، جیسے اسکول گیا کالج گیا، اب وہ ارج اگر تھوڑی سی ڈیولپ بھی ہوتی ہے نا دین سیکھنے کی یا دین کے بارے میں کوئی نالج لینے کی، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ پریفر کرتا ہے کہ میں سوشل میڈیا سے لے لوں. تو سر وہاں پہ وہ اپروچ نہیں کرتا جیسے اپنے والدین کو یا وہ کوئی جو لوکل علماء کو یا کہیں پہ. تو یہ جو اس کا آج کے دور میں ٹرسٹ سوشل میڈیا پہ زیادہ ہوا ہے، اور اپروچ کرنا جو ہے کسی عالم کو یا جو ایک پرسن ریلیجس اتھارٹی رکھتا ہے، تو یہاں پہ یہ گیپ کیوں آپ کے خیال میں یہ آیا ہوا ہے کہ اس کے نزدیک سوشل میڈیا زیادہ اتھینٹک ہے، چیٹ جی بی ٹی سے وہ آج کل لوگ فتوے چیٹ جی بی ٹی سے لے رہے ہوتے ہیں، تو یہ گیپ کیوں آ گیا؟ دیکھیے کئی وجوہات ہیں جی. ایک تو دیکھیں زندگی تقریباً آئسولیشن میں ہو گئی ہے نا، وہ سوشل لائف نہیں رہی ہے. دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھیلنا میدان میں جانا لڑنا بلنا یہ ختم ہو گیا. جی. تو اس کی جگہ پہ بچہ آپ نے اپنے گھر میں ادھر سے آپ نے ڈرائیور کے حوالے کیا، اس نے جا کے ٹھک ٹھک اسکول پہنچایا، ادھر سے وہاں پہ پورا ایک روٹین ڈسپلن، اور ادھر سے ڈرائیور نے پک کیا واپس لا کے گھر ڈراپ کیا، اور اب اس کی کوئی سوشل لائف ہے نہیں. تو وہ آئسولیشن میں رہنے کا عادی ہو گیا. ماں باپ بزی ہیں، وہ ان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ بچے کے جو کیوریز ہیں ان کا وہ جواب دے سکیں. تو وہ ایک مسئلہ اس کو یہ بھی درپیش ہے. تیسری طرف ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے علماء کی بات کی تو بچے کو یہ گمان ہے کہ میری بات مولوی صاحب کو سمجھ ہی نہیں آتی. دیکھیں پہلے کوئی مسئلہ سمجھے گا تو اس کا جواب دے گا نا. بالکل ایسے. تو یہ مطلب ایک سوئزن ہے یا جو بھی ہے، لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے. ایک ایشو ہے کہ آج کی جنریشن یہ سمجھتی ہے کہ میں جن صاحب کو جا کے اپنا مسئلہ یا ایشو رکھوں گا وہ اسے پرسیو ہی نہیں کر سکتے. ماڈرن ٹیکنالوجی سے ناواقفیت اس کے نزدیک، تو وہ جب پرسیو ہی نہیں کر سکیں گے تو مجھے جواب کیا دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اس لیے وہ پھر وہ اپنے طور پہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کوئی اور وجہ نہیں ہے، میں صرف آپ کو بچے کی سائڈ کی وکالت کر کے دینا چاہ رہا ہوں. بالکل تاکہ ہم وہ اصل وجہ فائنڈ آؤٹ کر سکیں. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اس میں یہ چیز بھی ہے. جی. اچھا اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ایک انسان ہمیشہ کمفرٹ میں رہنا پسند کرتا ہے. تو مجھے اگر ایک سوال کا جواب یہاں بیٹھے بیٹھے مل جائے تو مجھے اٹھ کے کسی غیر کے سامنے جا کے کوشچن کرنے کی اور ریکویسٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ مجھے جواب دیں. جی. تو یہ نہیں ایک جیسے دستیابی کا بھی مسئلہ ہے نا کہ اب وہ ادھر میں ٹائم لوں گا، کافی ٹائم میرا لگے گا، پھر میں ملاقات کروں گا. جبکہ ادھر میں نے کلک کرنا ہے تو مجھے چیٹ جی پی ٹی حاضر ہے، ٹھیک ہے میں اسے کاؤنٹر چیک کر لوں گا، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا. اسی طرح بلکہ لائبریری ہے، لائبریری سے جا کے ڈھونڈ کے کتاب پڑھ کے تو معلوم کرنا دشوار عمل ہے، اور چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لینا آسان عمل ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ وہ دستیابی اس کی بہت بسہولت ہے. تو یہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں. بالکل ایسی. تو اسی وجہ سے وہ جو بات ہے نا کہ وہ جو پریزنٹیشن یعنی علم ہے ماشاءاللہ بہت ہے،
لیکن اس چیز کو کیسے پریزنٹ کرنا ہے آج کے دور کے مطابق. جیسے ابھی ہم نے پہلے بات کی تھی کہ لبرلزم ہے, اب یہ ایک یہ اگلا ایشو ہے جی کہ دیکھیں کلم الناس علی عقولہا, لوگوں سے گفتگو کرو ان کی عقلوں کے مطابق, بالکل ایسے. ٹھیک ہے, جو ان کی سمجھ ہے اس کے مطابق گفتگو کرو. تو ایک وہ استدلال ہے جو ہمارا مذہبی استدلال ہوتا ہے, جو مطلب اس کا ایک طریقہ کار ہے پورا. تو ایک آج کا ذہن ہے وہ سائنٹیفک ذہن ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو اس ذہن کا تقاضا کچھ اور ہے کہ آپ گفتگو شروع کہیں اور سے کریں, ٹھیک ہے, اختتام جہاں جو آپ وہ سارا وہی کانٹینٹ لے کے آئیں جو آپ لے کے آنا چاہتے ہیں, لیکن اپنی ترتیب کو تبدیل کر لینا. بالکل بالکل جی. مثلا میں آپ کو ایک صاف سیدھی بات اگر کروں نا, ہمارا عام استدلال یہ ہوتا ہے جب آپ اور میری گفتگو کسی موضوع پہ کسی نقطے کو ہم نے اس کی تنقیح کرنی ہے, اس کو اجاگر کرنا ہے, اس کی توضیح کرنی ہے, تو سب سے پہلے ہم قرآن سے استدلال کریں گے, جی ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم حدیث سے کریں گے, پھر اس کے بعد ہم کہیں گے فلانے کا قول یہ ہے, فلانے کا قول یہ ہے, فلانے کا قول یہ ہے. دیٹس اٹ. آج کا انسان یا آج کا جو بھی اسٹوڈنٹ ہے, نوجوان ہے یا نوجوان, وہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے آپ مجھے اس کو عقلی طور پر ثابت کر کے دیں. یہ سب سے پہلے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے نا ریزن دو, کیوں ریزن دو, ٹھیک ہے نا. تو کوئی مشکل ذرا تھوڑا آپ غور کریں تو اس کے ریزن بھی تو آپ نکال لیں گے نا. تو پہلے آپ اس کی بات کو اس کی سطح پہ سمجھیں, پھر اس کے بعد اگر آپ اسے نہ قرآن کی بات کریں, نہ حدیث کی بات کریں, نہ کسی فلانے کے قول کی بات کریں, آپ اس کو لاجک سے اور فیکٹس سے وہ چیز اجاگر کر کے دے دیں. آپ کو پتہ ہے کہ جواب کیا ہے, آپ وہی جواب لے کے آئیں, لیکن اس جواب کو لے اس کا جو استدلال کی ترتیب ہے نا وہ الٹ کر دیں. بالکل یہ کر دیں, اس سے پہلے وہ مطمئن ہو جائے کہ ہاں بات آپ کی ٹھیک ہے. اب اسے بتائیں بھائی قرآن بھی یہی کہتا ہے, اب اسے بتائیں حدیث بھی یہ کہتی ہے, اب اسے بتائیں ہمارے بزرگ بھی یہی کہتے ہیں. بالکل. تو وہ اب اس کا ذہن کھل چکا ہے ان سب باتوں کو قبول کرنے. میرے خیال میں یہ جو نئی ترتیب میں بس اتنا سارا فرق کر لیا جائے تو وہ کنیکٹیوٹی ہو جائے گی. بالکل ایسا, وہ کنیکشن بلڈ جتنا اسٹرانگ ہوگا اور وہ وہاں سے پھر اس کو اعتماد, وہی بات ہے نا, وہ کہتا ہے کہ یار یہاں سے مجھے مل رہا ہے, آپ نے بھی کہا تھا ایک چیز یہاں سے مل رہی ہے, مجھے کیوں کیا ضرورت ہے کہیں اور جانے کی. جو بندہ بھی خواہ اس کی سمجھ دین کی کمی کیوں نہ ہو, جی, اس استدلال سے کام لے رہا ہے, وہ نوجوان نے اس کو جو ہے نا اپنا آئیڈیل بنایا ہوا. جی بالکل. نہیں وہی ہم دیکھتے ہیں نا, جیسے آپ کے ماشاء اللہ لیکچرز ہوتے ہیں, لوگ جس طریقے سے آپ بات بیان کرتے ہیں تو نوجوان اس چیز کو ایبزارب بھی کرتے ہیں اور پھر امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں. اب اس میں بات آ جاتی ہے کہ ایک آپ کا ماشاء اللہ ایک اور طرز عمل ہے, ایک ڈیلنگ ہے. انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کبھی بار سوال پوچھا جاتا ہے نا, اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ یہ سوال کیوں. اب وہ سوال کسی بھی نوعیت کا ہو سکتا ہے, کوئی کفر یا سوال بھی ہو جاتا ہے, کیونکہ مائنڈ میں چیزیں آ رہی ہیں, اب اس کو جواب نہیں مل رہا, وہ کہتا ہے اچھا میں پوچھ لیتا ہوں, لیکن وہ سامنے سے شٹ اپ کال آ جاتی ہے. تو یہ اس کے لیے کیا ہمیں کوئی مل کر کوئی ایسا کوئی سسٹم جنریٹ کرنا چاہیے, کوئی جس میں ہم کریں کہ یار یہ جو برداشت اور یہ چیزیں جو ریلیجس لوگوں میں ہے تو صحیح, میرا صرف یہ مطلب ہے کہ ہم کیا ایسا کوئی ہونا چاہیے, کوئی ٹریننگ پروگرام ہونا چاہیے یا کوئی چیزیں, تاکہ یہ جو ان کے مسائل ہیں اس چیز کو بہت آسان سا اس کا مطلب ایک پرسپشن صحیح ہو جائے نا, تو اس کے لیے کسی ٹریننگ کی ضرورت نہیں. میں عرض کروں کہ دیکھیں آپ کا بیٹا ہے جی, تو وہ اگر آپ سے آ کے تو کوئی بات کرتا ہے نا, وہ آپ کو بری لگ سکتی. جی بالکل وہی بات اگر آپ باہر نکلیں کسی اور نے کی, آپ کو بری نہیں لگے گی. کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کو نہیں جانتا. ہاں جی, ٹھیک ہے, بیٹا تو آپ کا بیٹا ہے نا, اس کو تو ادب ملحوظ رکھنا چاہیے تھا. تو آپ کو اس سے توقع ہے کہ یہ آپ سے بات اس طرح نہیں کرے گا. باہر والے سے آپ کو وہ توقع ہی نہیں ہے کہ یہ مجھ سے ایسی بات کرے گا, ٹھیک ہے. تو اس پر آپ کو غصہ نہیں آئے گا, بیٹے پہ آپ کو غصہ آئے گا. یہ میں نے مثال کے طور پر بات رکھی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ پرسیو کر کے بیٹھے ہوئے, میرے سامنے جو ہے نا یہ پکا ٹھکا مسلمان ہے, دورے صحابہ والا, اور یہ اتنی گستاخی کی بات کر رہا ہے. ہمیں اس کی سراؤنڈنگ کا ہی نہیں پتا کہ وہ کتنا ڈسا ہوا ہے, اس کے ذہن میں کیا جو ہے نا اشکالات ہیں, وہ کن مصیبتوں میں اور تشکیق کے کن جو ہے نا اندھیاروں میں گم ہے. اور وہ یہ تو شکر کریں کہ وہ ادھر پوچھنے آ گئے ہیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے, بس اتنا سارا ہمیں اگر معلوم ہو جائے تو ہم اسے ویلکم کریں گے, بہت اچھی طرح سے اسے پیش آئیں گے کہ تو بہت اچھا بچہ ہے جو پوچھنے آئے ہیں, حوصلہ افزائی کریں تاکہ آئندہ بھی پوچھنے کے لیے آئیں. اب تو کوئی پوچھتا ہی نہیں بھائی تم کون ہو, ٹھیک ہے, دنیا تو کہیں اور جا رہی ہے. اتنی ساری بات ہے, اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو میرا خیال ہے ہم اس کی قدر کریں گے جو پوچھنے آئے. اب باقی یہ دیکھیں آج ہر زمانے کا اپنا ایک معروف ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس پر چل رہا ہوتا ہے. ایک زمانے میں وہ جو ہے نا ادب آداب حضور جناب عالی یہ چلتا تھا. اب یہ تکلفات میں شمار ہوتا ہے, یہ امکانہ حرکت معلوم ہوتی ہے. اب بے تکلفی کا دور ہے, بے حجابی کا دور ہے, ٹھیک ہے. اس میں بندہ بات جو جس انداز میں کرتا ہے, تو ہم ذرا اولڈ جنریشن والے ذرا اسے پسند نہیں کرتے, اسے گستاخی پہ معمول کرتے ہیں.
تو ذرا وہ اپنا اپنا ایک ہوتا ہے جسے کہنا نا خول جس میں آدمی بند ہوتا ہے، تو اس لیکن اگر ہمیں وہ احساس ہو جائے کہ کن حالات سے اٹھ کر پوچھنے کے لیے آئے ہیں نا، تو وہ ہم اپنے اوپر وہ جبر کر کے تو اس کی جسے ہم گستاخی کر رہے ہیں اس کو اگنور کر سکتے ہیں، اگنور کر یہ سمجھتے ہیں کہ یار اس کا مقصد ہے، وہ سیکھنا چاہتا ہے۔ اب جیسے جیسے الحاد ہے اور یہ ازمز اتنے، سیکولرزم، لبرلزم، ایتھزم، اگنوسٹزم، اب یہ اتنا زیادہ چیزیں آ گئی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دینی گھرانوں میں سے بھی ایسے نوجوان نکل آتے ہیں جن کے ذہنوں میں ایسے اشکال اور سوالات ہوتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کئی جگہوں پہ جو توہین مذہب کے معاملات چلے، اس پہ بھی لوگوں کے ہاں یہ معاملات ذہن میں، یعنی یہ پاسبلٹی ہے، کیونکہ جیسے آپ نے کہا اس کو جواب نہیں مل رہا۔ تو اب جیسے ایک ہمارے دوست ہیں، ان کے ہاں بھی ہے کہ وہ بھی، ان کا بھی بچہ بھی چھوٹا، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ وہ پرائمری کا بچہ ہے، اور وہ اس طرح کے سوالات کے اگر انکل میں مر گیا اور بعد میں واقعی کوئی جنت دوزخ نہ ہوئی، تو میں یہ حیران ہوں کہ یار یہ سوالات ہم سے یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں، آج ایک پرائمری کا بچہ یہ پوچھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس کو کہیں سے ڈیٹا مل رہا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا سے سیکھ رہا ہے۔ ہمارا ایک نظریاتی ملک ہے جی، نظریاتی ملک میں پہلی بات یہ ہے کہ نظام تعلیم کو وفاقی ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، تاکہ اس نظریے سے کوئی انحراف نہ کرے۔ بالکل بالکل جی ٹھیک ہے جی، دیکھیں تعلیم کسی نظریے پہ بیس کر رہی ہوتی ہے نا، تو اس نظریے سے ہٹ کے تعلیم ہم نہ دے رہے ہوں، یہاں تو کسی کا کوئی چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہی نہیں ہے کوئی، ٹھیک ہے، اوپر سے وہ میرے خیال 18ویں ترمیم کے ذریعے سے ہوا تھا کہ اس کو جو ہے نا ڈی سینٹرلائز کر دیا گیا، صوبوں کو دے دیا گیا، صوبوں نے اٹھا کے اسے این جی اوز کے حوالے کر دیا، اب نصاب ہمارا این جی اوز بناتی ہیں، اب اس میں کریکولم میں وہ چیزیں ہیں ہی نہیں، وہ تو جب وہ بناتی ہیں تو اس کے پیچھے جو ہے نا کوئی آخر وہ کسی سے فنڈ لیتی ہے نا، جو این جی اوز ہیں تو ان کو فنڈز جو پرووائڈ کرتے ہیں ان کا کوئی ایجنڈا ہے نا، اور انہیں اگر نظام تعلیم کا کریکولم جو ہے بنانے کے لیے فنڈز دیے جا رہے ہیں تو وہ اپنا لچ فرائی کریں گے نا بیچ میں، بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے۔ بالکل۔ تو اب دیکھیں یہ یہاں پہ پھر جو اٹیک ہے نا وہ بھی کثیر الجہتی اٹیک ہے، جی، آپ کی آئیڈیالوجی کے اوپر، آپ کے نظریہ حیات کے اوپر کثیر الجہتی اٹیک ہے، اس میں یہ نظام تعلیم بھی ہے، لیکن آپ کو یونیورسٹیوں کے حالات کا اندازہ ہوگا کہ وہاں پہ اور بھی بہت سارے طریقوں سے بچوں کو گمراہ کیا جاتا ہے جو بالکل انفیئر مینز کے زمرے میں آئے، نشہ سپلائی کیا جاتا ہے، ایسے ٹیچرز ہیں کہ جو یہ چیزیں باقاعدہ یعنی ایجنڈے کے طور پر وہ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے اندر وہ کرتے ہیں، اچھا ایسے ٹیچرز کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، ہاں جی، تو اچھا اب وہ بچوں کے جو ہے نا کوئی وہ جو ہے نا ان کی غلط قسم کی سرگرمیوں کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ وہاں پہ اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، بالکل ایسے ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک ایجنڈے کے تحت بھی ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ اس سے پہلے جو کچھ بھی ہم نے ڈسکس کیا نا وہ تو ہم نے ویسے ایک عمومی انداز میں وہ ساری چیزیں زیر بحث لیں، لیکن یہ کہ حالات بالکل سموتھلی تو نہیں چل رہے جیسے ہم نے پیچھے وہ کیا ہے۔ یہاں پہ اگر ہمارا ایک نظریہ حیات ہے تو کسی اور کا بھی کوئی بالکل وہ اس کے مطابق چل رہا ہے، خبیث نظریات بھی ہیں، بالکل، تو وہ ہمارے اوپر مسلط کرنے کی باقاعدہ ایک مہم ہی نہیں بلکہ ایک منظم منصوبہ ہے جس کے تحت سارا کچھ، اور اس کے لیے فوکس جو ہے وہ یونیورسٹیوں پہ کیا گیا ہے۔ اس میں تو بچے ہوتے ہیں، دیکھیں جذباتی عمر ہوتی ہے، اس میں جو ہے نا جذبات کی فراوانی ہوتی ہے، عقل محدود ہوتی ہے، اپنی سمجھ اتنی ہوتی نہیں ہے، تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں زیادہ کنٹرول کی ضرورت ہوتی ہے، ہم نے اس میں زیادہ آزادی دے رکھی ہوتی ہے، تو پھر وہ یہ سارا جو ہے نا کام خراب ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایک وہ رپورٹ بھی کچھ عرصہ پہلے آئی تھی کہ ایک یعنی ویسٹرن کنٹری کی طرف سے جو این جی اوز کے ذریعے سے جو انگلش کے اساتذہ ہیں ان کے اوپر یہ فنڈنگ وغیرہ کی گئی کہ آپ ایل جی بی ٹی کیو، یہ جو ہم جنس پرستی ہے، اس کے بارے میں جو عوام ہے اس کو آگاہی دیں۔ تو جب وہ میں نے رپورٹ دیکھی تو میں نے سوچا کہ اس کا مطلب ہے کہ جہاں پہ نہیں بلکہ اس کے لیے ترغیب دیں، جی وہ نہ انہوں نے اس کے وہ کیا کہتے ہیں وہ اوڑھ کے نا لبادہ کہ ہم ترغیب دے رہے ہیں، لیکن اندر وہی کہ ہڈن ایجنڈاز۔ اب ایک سوچئے کہ ایک استاد ہے اور اگر وہ کلاس میں ایسی باتیں بتا رہا ہے، اس میں نہ والدین انوالو ہیں نہ کوئی اور علماء، مطلب اب وہ ڈائریکٹلی، تو یہ جو آپ کی بڑی خوبصورت بات آپ نے جو ذکر کی نا، کہ ایک منظم طریقے سے ایک سازش کے ذریعے بھی ہمارے معاشرے کو جو یہ چیزیں وہ انکلکیٹ کی جا رہی ہیں کہ بھئی یہ بھی ایک حقائق ہیں، اور پھر مسلمان ہو کوئی بات نہیں، آپ ہم جنس پرست بھی ہو سکتے ہو۔ میں اس سے تھوڑا سا اگر وہ پیچھے لے جاؤں نا، جی، تو آپ کو یعنی جو پچھلی صدی ہے اس کے دست میں تقریباً وہ ٹائم بھی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اگلی صدی اسلام کی صدی ہوگی، 21ویں صدی اسلام کی صدی ہوگی۔ اب یہاں سے تو وہ گھنٹیاں بج گئی نا خطرے کی کہ ہماری تہذیب کا کیا بنے گا، اسلامی تہذیب، بالکل۔
تو خیر بہت سی کوششیں، میں صرف آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب کمیونزم کا خاتمہ ہو گیا، USSR ٹوٹ گیا، تو وہاں پہ جو اس پہ بنگلے ڈالے گئے کہ جی اینڈ آف ہسٹری، اور ٹھیک ہے نا، بالکل وہ گویا وہ جو ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کا وہ جو پروسیس آف ایوولوشن تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا، ہم نے جو ہے نا چھت ٹچ کر لی. تو اس کے جواب میں پھر وہ تھیسس آیا تھا کہ نہیں، یہ اینڈ آف ہسٹری کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ کلیش آف سویلائزیشن کا چکر ہے. بڑا امپورٹنٹ. تو اب اس کلیش، یعنی یہ 80s میں آیا تھا نا، لیٹ 80s میں یہ چیز آئی تھی پچھلی صدی میں. تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تھنک ٹینک بیٹھے، بڑے بڑے پروگرام بنے، اور وہ پروگرام پھر یہاں تک پہنچے کہ ایک سربراہی کانفرنس مصر میں کرائی گئی تھی، جی، جس میں اس وقت میرے خیال ہے پاکستان میں بینظیر بھٹو صاحبہ پرائم منسٹر تھی، وہ یعنی پرائم منسٹر لیول پہ لوگوں نے شرکت، ہائی لیول پہ بالکل تھی. تو وہ اسے نام دیا گیا تھا سوشل انجینئرنگ پروگرام، یہاں سے ایک شروع کیا گیا تھا سوشل انجینئرنگ پروگرام. تو سویلائزیشن ہے نا، تو اس کے اندر پھر عقیدہ بھی آئے گا، اور سارے تہذیب تو پھر سارا اس سے اٹھے گی نا، عقیدے سے اٹھے گی. اب جب آپ نے سویلائزیشن کی انجینئرنگ کرنی ہے یا سوشیولوجی کی انجینئرنگ کرنی ہے، تو اس کا مطلب یہ چیزوں پر آپ نے جا کے کام کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے، وہ جہاں جہاں فرکشن کریٹ ہو رہی ہے نا، اس کو لوبریکیٹ کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اسی پہ بس نہیں کیا گیا. پھر 95 میں آپ کو یاد ہوگا بیجنگ کانفرنس کروائی گئی تھی، وہ بھی اسی، چونکہ اس میں دو تہذیبوں کا ذکر کیا گیا تھا، ایک اسلامک تہذیب کا اور دوسرا کنفیوشس کی تہذیب، کہ یہ ہمارا ان کے ساتھ کلیش ہے. کلیش آ گیا. تو اسلامی تہذیب کے حوالے سے قاہرہ میں کانفرنس کروائی گئی، تو جو ہے نا کنفیوشس کے حوالے سے بیجنگ میں کروائی گئی. یہ اقوام متحدہ کے تحت ہو رہا تھا سر. پھر بیجنگ +5 کانفرنس ہوئی تھی 2000 میں، اور یہ اقوام متحدہ کے فورم کے اوپر ہوئی تھی. اس کا ایجنڈا تھا جو وہاں پہ طے پایا. اب جب ظاہر اقوام متحدہ کی سطح پہ طے پایا تو آپ نے اسے لاگو کرنا ہے. تو وہ جب وہ ٹرانسفارم ہوا تھا تو ہمارے یہاں حقوق نسواں بل آیا تھا، MMA کا دور تھا، اوپر پرویز مشرف تھے. تو یعنی ہمارا بڑا زیادہ، سب سے زیادہ جب اسلامی لوگ جو ہے نا اسمبلی میں موجود تھے تو حقوق نسواں بل آیا تھا. بکس میں بھی آ گئے تھے، چیپٹرز آ گئے تھے، مجھے یاد ہے. اب کسی کو یہ تو نہیں پتا مجھے کیا حقوق مل گئے. ٹھیک ہے، خامد گور کے دیکھے گا تو اسے 3 سال قید ہوگی، یہ تو نہیں پتا نا ایسے ہی. تو اب اسے نصاب میں ڈال کے تو تعلیم میں اسے اویئرنیس دیں گے، آگے دیں گے، اویئرنیس دیں گے، اب دیں گے کہ بھائی آپ کے پاس تو یہ قانون بھی موجود ہے. میں صرف اس کی گمبھیرتا آپ کے سامنے اجاگر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ خود بخود نہیں ہو رہا، ایک پراپر پلاننگ، یہ بہت ہائیسٹ لیول سے یہ سارا ایجنڈا آیا ہے. اور یہ در حقیقت شیطانی جو بھی تہذیب ہے نا، دیکھیں اسلامی تہذیب کے مقابلے میں شیطانی تہذیب ہے، تو اس شیطانی تہذیب کا ایجنڈا ہے جو اس وقت ہمارے اوپر مسلط ہے، اور جو ہمارے قومی وسائل سے اور ہمارے جو اب تو ٹیکس ہم سے نچوڑے جا رہے ہیں نا، خون پسینہ جیسے نچوڑا جاتا ہے اس طرح ہمیں جو ہے وہ ڈاکو بتا لیتے ہیں، حکومت ٹیکس لیتی ہے. تو اور وہ اب لگ کن کاموں پہ رہا ہے، اور اس سے وہ جب وہ معاشرے میں پھیلے گی چیز تو وہ ایسے وہ ہائی لیول سے، کیونکہ وہ اب اس کے مقابلے میں مولوی کیا کرے گا؟ آپ کا سارا مین اسٹریم میڈیا جو ہے نا وہ پھیلا رہا ہے، آپ کے ڈراموں میں وہ چیزیں آ رہی ہیں. ڈرامے بھی تو ایجوکیشن کا ذریعہ ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، فلموں میں وہ چیزیں آ رہی ہیں، آپ کا جتنا لٹریچر جو ناولز ہیں، افسانے ہیں، ان میں وہ چیزیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے کارٹونز کے اندر بچوں کو بچپن ہی سے وہ چیزیں جو ہے نا ان کے اندر انڈکٹ کی جا رہی ہیں. اور پھر اوپر سے نظام تعلیم کے اندر بھی وہی چیزیں آ گئی ہیں. اور جب وہ یونیورسٹی لیول پہ پہنچا، وہ تو جوانی کو پہنچا، تو اس کو وہ ساری فیسیلیٹیشن بھی وہاں پہ مل گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اب کہیں گے مولوی کی وجہ سے معاشرہ بگڑ گیا. تو یہ تو جب سیلاب آتا ہے بند بھی ٹوٹ جاتے ہیں. تو مولوی تو کوئی اتنا بڑا بند بھی نہیں تھا، وہ تو صرف بیچارہ آپ نے مسجد میں بٹھایا ہوا لاؤڈ اسپیکر کے آگے جو ہے نا کے طور پہ. تو جس طرح سے آپ نے کہا کہ آبویسلی بڑی ایک منظم اور دیر پا پلاننگ کے ذریعے چیزوں کو ایگزیکیوٹ کیا گیا. تو ڈیفینیٹلی جب ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا دشمن ایک چیز کر رہا ہے تو اس کے مقابلے میں ہمیں اپنی پلاننگ کریں، لیکن ہمیں انفارچونیٹلی وہ پلاننگ ہم شاید مس ہو گئی، چاہے مس ہوگی، لیکن آگے کیا ہم کر سکتے ہیں کہ یعنی چاہے دینی لوگ علماء بیٹھیں اور اس کو دیکھیں کہ یار وہاں سے اتنی زیادہ تو ہم اپنے آپ کو اس کے لیے کیسے تیار کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں سے تو ایک منظم طریقے سے چیزیں جا رہی ہیں اور وہ ڈائریکٹلی نوجوانوں تک پہنچ رہی ہیں، لیکن ہم کہاں پہ آپ کو لگتا ہے جو گیپ کا شکار ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں کیا احساس ہے کہ وہ کیا رہا ہے. جی بوزو ایک ہوتا ہے نا، آپ کوئی بھی پلان بناتے ہیں تو پہلے جو آپ کو تھریٹ جو ہے اس کو آپ اینالائز کرتے ہیں نا کہ بھائی کیا تھریٹ ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا ہے. بہت اہم بات ہے، بالکل ایسے. تو پہلے تو اس کا ایک جو ہے نا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ بھائی یلغار کتنی بڑی ہے. بالکل ایسے
دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے وسائل تو بہت کم، اس سب کے آگے ہمارے تو کوئی وسائل نہیں ہیں. ادھر اربوں کے فنڈز ہیں، ٹھیک ہے، ذرائع ابلاغ ہیں، جی ٹھیک ہے، ایجوکیشن کے ادارے ہیں، ٹیمپٹیشنز ہیں. اب وہ ایک چیز تو میں بھول گیا، بڑے تلخ انداز میں کسی نے لکھا ہے، لیکن میں آپ کو بات مجھے ٹھیک ہی لگی ہے. اور لکھا اس نے یہ ہے کہ یار یہ جو ہے نا وہ اسائلم لینے کے لیے کوئی قادیانی بنتا ہے، پہلے یہی ہوتا تھا نا، کوئی سکھ بنتا ہے، فلانا ہوتا ہے، مذہب چین تبدیل کر اب دیا. جو نیا کام ہے نا وہ گیز بن کے آ جاتے ہیں. ہاں اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ نیشنلٹی مل جائے گی، اسائلم ہو جائے گا. بالکل. تو اب اس کو میں ذرا یوں کر کے کہوں کہ یہ ٹیمپٹیشن ہے کہ اگر آپ نے باہر جا کے رہنا ہے تو یہ گندا پائپ لائن جا رہی ہے، اس میں گھس جاؤ تو ادھر سے جا کے نکل جاؤ. کون سا نوجوان ہے جس کے دل میں باہر جانے کی تڑپ نہیں ہے؟ تو وہ بھی ان کی چیز ٹیمپٹیشن نظر آنا شروع ہو وہ گئی. نظر آنا شروع ہو گئی. تو میں صرف یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کتنا شدید جو ہے نا وہ جلگار ہے، بالکل. اور کتنا کس طرح سے ہر طرف سے لا کے قابو کیا جا رہا ہے سوسائٹی کو، وہ کلیش ختم کرنے کے لیے، جی سویلائزیشن کی کلیش مٹانے کی. لیکن بات یہ ہے، دیکھیں جادوگر کتنے ہی ماہر کیوں نہ ہوں اور کتنے زیادہ کیوں نہ ہوں، وہ جادو کا کتنا بڑا فن کیوں نہ لے کے آئے ہوں، ایک عصائے موسیٰ جو ہے نا سارے جادو کا جو ہے نا ڈھونگ جو انہوں نے رچایا ہوتا ہے وہ اس کا شیرازہ بکھیر دیتے ہیں. وہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے. آپ صرف اتنا کریں، ہمارے جو بھی دیکھیں خطابت کا موقع تو میسر ہوتا ہی ہے نا، چلے 10 بندے سننے ہی آتے ہیں. ہاں جی بالکل. ٹھیک ہے، اگر ہم قرآن مجید کے ابلاغ کا کام، تعلیم کا کام شروع کر دیتے ہیں، اب یقین مانیں یہ ساری کوششیں جو ہے نا اس حقیر سی کوشش کے آگے نہیں ٹھہر سکتی. قرآن کا اپنا ایک اعجاز ہے، اس کا معجزہ ہے. بالکل. اس کے اندر بہت طاقت ہے. باقی 1.5 ارب مسلمان مل کے سیسا پہ دیوار بھی بن جائے نا تو نہیں روک سکتے. ہاں جی بالکل. صرف آپ قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کرنے والے بن جائیں نا، یا ہمارے جو بھی دینی طبقات ہیں وہ صرف قرآن ہی کو اپنا مرکز و محور دعوت کا بنا لیں، تبلیغ کا بنا لیں، تعلیم کا بنا لیں، تذکیر کا بنا لیں، تو یہ سارا چھٹ جائے گا. کیوں؟ اصل میں انسانی نفسیات سے اللہ سے بڑھ کر کوئی واقف نہیں ہے. ہم نہیں اتنے واقف ہیں جتنا اللہ واقف ہے. آپ اللہ کی بات کو پہنچا دیں، وہ جا کے کیا کرتی ہے اسے کرنے دیں. اس میں وہی بات ہے، دین سے دوری. ابھی آپ نے ریسنٹلی جیسے واقعہ بھی لاہور ہی کا، وہ جو خاتون نے اپنے بچوں کو قتل کر دیا، تو اب آپ دیکھیں کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں، اور اس میں کئی میں حیران ہوا کہ اس واقعے کے نیچے کئی جو فیمنسٹ تھے اور خواتین، اور کیونکہ مرد بھی آج کل کئی فیمنسٹ ہوتے ہیں، تو وہ اس کے اوپر سپورٹ کریں کہ نہیں جی آپ نے دیکھا نہیں، وہ پتہ نہیں کس ٹراما سے گزر رہی تھی، پتہ نہیں اس کو ہسبینڈ کی طرف سے کیا تھا. اب ظاہر ساری جو بھی چیز تھی، ایک چیز تو کامن تھی کہ دین سے دوری تھی. اب جو دین سے دوری تھی وہ وہاں پہ، اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کوئی ڈرامہ میں بندہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اسے، مطلب اپنا کوئی یار نہیں ڈھونڈتا. بالکل. میں اصل میرے کو پورا لفظ ذہن میں آ رہا تھا لیکن میں نے روکا اسے. تو مطلب اس وقت بوائے فرینڈ کی اس وقت اسے ڈرامہ میں ضرورت پیش آتی ہے. بالکل سر یہ تو ویسے ہی ڈیفینڈ کیسے کرتے ہیں، کور ڈالنے والی جی بات ہے. بالکل ایسے ہی بات یہ ہے، دیکھیں وہی سوشل انجینئرنگ پروگرام میں نے ایک رخ بتایا تھا. اب آپ نے یہ قصہ چھیڑا تو پھر مجھے دوسرا رخ بھی بتانا پڑے گا. دیکھیں ایجوکیشن کا ایک ذریعہ جو ہے نا، آپ کی مشہور شخصیات بھی ہوتی ہیں جو رول ماڈل ہوتے ہیں لوگوں کے لیے، لوگ انہیں ان کے فین ہوتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں لوگ وہ خود بخود کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں. کسی زمانے میں لوگوں کو ہم نے تو وہ دیکھا ہے جب بھٹو صاحب سے لوگوں کو محبت تھی، تو وہ ہم نے لمبی لمبی کلمیں دیکھی تھی ادھر کانوں تک آئی ہوئی ہوتی ہے. یاد ہے؟ پتہ نہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا ضرور. ہم سنتے تھے بڑوں سے. بھٹو صاحب نے کوئی حکم تو نہیں دیا تھا کہ میں نے تم بھی ایسا کرو، جب وہ پیچھے گت سی رکھی ہوتی تھی. ٹھیک ہے، تو چونکہ بھٹو صاحب کی تھی تو لوگ ان کی اتباع میں جو ہے نا پیروی میں وہ رکھتے تھے، محبت میں رکھتے تھے. تو آپ یہ دیکھیں گے نا جو ہمارے فلم سٹار ہوتے ہیں، اب یعنی تھوڑا سا کم ہو گیا کیونکہ آنا شروع ہو گئے، ورنہ کرکٹرز کے ساتھ بھی لوگوں کا یہ ہوتا تھا. تو جو فین ہوتے ہیں وہ پھر فالو کرتے ہیں. بالکل. میں ایک چھوٹی سی اصلاحی کمیٹی کا رکن ہوں. ہمارے پاس تقریباً مہینے میں یا 2 مہینے میں ایک کیس ایسا ضرور آ جاتا ہے جس میں ایک شادی شدہ عورت جو ہے نا وہ خلا لینا چاہ رہی ہوتی ہے کیونکہ اس نے شادی دوسری جگہ پہ کرنی. اور یہ بڑا کامن ہوتا جا رہا ہے. تو یہ میں نے بتایا نا، تو یہ ایک ہزار مولوی کی تبلیغ ایک طرف، اور ایک جو ہے نا آپ کا جو ہے نا مشہور شخصیت اس کا عمل ایک طرف. اچھا سر، جیسے اب ان ساری چیزوں میں اگر ہم دیکھیں تو اتنے بڑے، اب جیسے آپ کی ماشاءاللہ آگاہی اور آپ ہر چیز کو کتنا خوبصورتی سے سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ مسئلہ بھی تھا، سوشل انجینئرنگ ہوئی ہے، اس طرح سے سازش کی گئی، اس کا یہ عمل ہے، ہم ایسے کر سکتے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو میجورٹی ہے نا انفارچونیٹلی وہ ابھی تک بیسک چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں. جیسے اگر آپ رمضان ٹرانسمیشن دیکھیں ٹی وی پہ، ہم انفارچونیٹلی دیکھتے ہیں کہ وہ ایسے پیٹی ایشوز، کنٹروورشل ایشوز جان بوجھ کے ہائی لائٹ کیے جاتے ہیں، لوگ کیونکہ لوگوں کو اس میں مزہ آتا ہے.
جو یہ والے ایشوز ہیں جس سے عوام کو ہم بہتر طریقے سے رہنمائی کر کے دین کی طرف لا سکتے ہیں، ان چیزوں کی طرف نہیں جایا جاتا. تو اس بلڈ ہی ایسے کیے گئے نا. جی دیکھیں اب جو چینلز ہیں اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ میں نے کوئی اخلاقیات پھیلانی ہے، اس نے یہ دیکھنا ریٹنگ ٹی آر پی کیسے آنی. بالکل ٹھیک ہے. جی تو اب ریٹنگ اس سے تو نہیں آتی. جو میرا آپ کا پروگرام چڑھا دیں تو اس پہ تو ریٹنگ نہیں آئے گی. ذرا میں اور آپ ذرا تھوڑا لڑائی لڑیں، آپ مسئلہ نور لے کے آئیں، میں مسئلہ بشر لے کے آؤں، پھر ریٹنگ آئے گی. وہ لوگوں کو نظر آئے گا جی کچھ چیز وہ مسالے دار چیز آ گئی ہے. اب وہ مسالے دار چیز بنے گی تو اس پہ پھر ساتھ ہماری وہ حرکات سکنات بھی دیکھیں گے، وہ تھوک جو ہے نا اچھلتا بھی دیکھیں گے وغیرہ، تب انہیں مزہ آئے گا اور ریٹنگ آئے گی. تو ٹی وی کو وہ مولوی چاہیے جو ٹھنڈی ٹھنڈی باتیں کرتا ہے، یا وہ چاہیے کہ جو تھوک اڑاتا ہے. یہ بھی یہ پورا بلڈ اپ بھی غلط ہوا ہے نا، خشت اول ہی غلط پڑی ہوئی ہے. اور ویسے بھی یہ سارے ٹی وی چینلز جو آئے تھے نا کھمبیوں کی طرح جب اگے تھے، تو یہ اس وقت اگے تھے یہ پرویز مشرف صاحب کے اسی دور. بالکل ادھر حقوق نسواں بل آ رہا تھا، ادھر یہ چینل اڑ رہے تھے اور ان کی ساری فنڈنگ باہر سے ہو رہی تھی، ملک کے اندر سے جنریٹ نہیں ہو رہا تھا فنڈ ان کے لیے. یہ اپنے بل پر نہیں کھڑے ہوئے تھے. کچھ تو وہ لوگ تھے کہ جنہیں ایک آواز چاہیے تھی اپنی وہ کرپشن چھپانے کے لیے، مطلب وہ حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے وہ چاہیے تھا. ٹھیک ہے، وہ استعمال بھی ہوئے پھر ایک موقع پہ آ کے. گند کیا ہوا تھا، کاروبار غلط کیے ہوئے تھے، دولت بنائی ہوئی تھی، کالا دھن تھا. اب خطرہ تھا کوئی ہاتھ ڈالے گا تو اس سے پہلے ٹی وی چینل بنا لو. بالکل ٹھیک ہے، تاکہ اس کا ڈراوا دو. تو ایک تو وہ لوگ تھے، اور ایک وہ تھے کہ جنہیں باقاعدہ باہر سے فنڈز ملے تھے، اور وہ فنڈز اس لیے ملے تھے کہ انہوں نے اس سوشل انجینئرنگ پروگرام کا پلیٹ فارم بننا ہے. کیونکہ جو سوشل انجینئرز ہیں اب آپ رینڈ کارپوریشن کو لے کے آ جائیں کہ مسلمانوں کی پھر ایک تقسیم کی گئی تھی اسی کلیش آف سویلائزیشن کے اس میں، ٹھیک ہے، تناظر میں، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہے نا وہ سیکولر لبرل لوگ ہیں، یہ ہمارے ہی، ان سے ہمیں کوئی وہ جو کلیش ہے نا ان سے نہیں ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے جی. یہ جو ٹریڈیشنلسٹ ہے نا ان کا ہمارا کلیش ہے، لیکن یہ ہمارے لیے خطرہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ انہیں ہمارے سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے. اپنی مسجد نماز روزہ بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، تو ان سے بھی خطرہ نہیں ہے. دیکھیں دو ایکسٹریم کے طبقے ہیں، ایک بالکل لبرل ہیں اور دوسرے ٹریڈیشنلسٹ ہیں، ان دونوں سے خطرہ نہیں ہے. بالکل ہاں بالکل، یہ بڑی زبردست بات ہے. ٹھیک ہے. اب اس لبرل کے نیچے ایک طبقہ ہے جو ماڈرنسٹ ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا خیالات تو ہمارے ساتھ ہم آہنگ ہیں، سوچ ہم جیسی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے عوام تک اپنی بات پہنچانے کا ان کے پاس وسائل ہی نہیں. ان کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے. پلیٹ فارم ہے ٹریڈیشنلسٹ کے پاس، وہ مسجد محراب ممبر، ٹھیک ہے، وہ ان کے پاس ہے. اور وہ اپنا محراب ممبر ان جو ہے نا ماڈرنسٹ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کی نظر میں یہ متجددین ہیں، اٹھے ہیں متجددین، کوئی شک نہیں ہے اس کو. تو ان کو پلیٹ فارم دینا ہے. تو یہ سارے چینلز ان کے لیے لانچ کیے گئے تھے. پھر آپ نے ان کو وہاں پہ گرجتے برستے اپنے بالکل ایسی، ٹھیک ہے، وہی دور تھا سارا. ٹھیک ہے، یہ وہ سارے وہ لوگ آنے. تو یہ خطرہ صرف ایک گروہ سے تھا جو بہت ہی محدود ہے، قلیل ہے، اور وہ فنڈامنٹلسٹ ہیں. اور فنڈامنٹلسٹ کی ان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ بھائی جو پولیٹیکل اسلام کو غالب کرنا چاہیے. بالکل ایسے، وہ ان کو نہیں آگے آنے دینا، بس یہ ان کو نہیں آنے دینا ہے. تو اب آپ وہ جو جن لوگوں کو لا کے پھر ان چینلز کے اوپر بٹھایا گیا، ان کا ایجنڈا کیا ہوتا تھا؟ اسلام میں کوئی پردہ نہیں ہے. پردے کے جو احکامات ہیں اول تو اللہ کے نبی کی بیویوں کے لیے تھے، نہیں تو چلے وہ عرب کلچر تھا، تو ہمارا تو کلچر ہی ہو رہا ہے، ہم تو شلوار بھی نہیں پہنا کرتے تھے، یہ بھی خواہ پہننا شروع کر دی ہے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے وہ ہمارا کھلا ڈلا کلچر ہے. تو ادھر تو اسلام مداخلت ہی نہیں کر رہا، ہم مولوی نے عربی اسلام اٹھا کے ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے. اور یہ کہ یہ جو ہے نا فلانا اس طرح ہے، یہ ڈنگڑا اس طرح ہے، اور یہ جو ہے نا یہ وہ تمام وہ چیزیں جو سویلائزیشن کی سطح پہ کلیش پیدا کرتی تھی، انہوں نے ان کو جو ہے نا مولڈ کرنا شروع کر دیا، ویسٹرنائز کرنا شروع کر دیا، یا ان ویسٹ کی خواہش کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیا. وہیں سے مجھے یاد یہ تو سارا چینلز ہیں یہ کام کیا. اور ساتھ ہی یہ جو انٹرٹینمنٹ میں بھی مذہب گھس گیا، اور ایک ماڑا سا مولوی لا کے بٹھا دیا، اور 3 تگڑے سے نا باتونی بٹھا دیے. پھر وہ بھی مطلب کوئی ان کے اندر بھی گہرائی نہیں تھی کہ کوئی ماڈرنسٹ کے اس پر ہی اسٹینڈرڈ پہ پورے اترتے ہوں، لیکن آگے مولوی ہی ماڑا بیٹھا ہوا ہے، اور اس کی جو ہے نا وہ کٹ لگا کے بھیج دیا. تو یہ تو اصل میں صرف اس کی کٹ نہیں لگی نا، پورے اسلام کی لگ گئی. وہ کسی بھلے بندے کو تو بیچ میں گھسنے ہی نہیں دیا جو ان کو ٹکا کے جواب دیتا ہے. بالکل وہ مقابلہ ہی وہ کمزور شروع سے ہی ایسی کر دیا، وہ ڈیزائن ہی ایسے کیا گیا تھا کہ آخر میں جیت ہماری ہی ہوگی.
اینکر بھی انہیں 3 کے ساتھ جو آپ نے 3 بٹھائے ہوئے ہیں، اس نے بھی مولوی صاحب کا مذاق ہی اڑانا ہے. مولوی بھی واقعی بھی ایسا اپنی صلاحیت کے اعتبار سے کہ مذاق اڑنے کے یہ قابل ہیں. بالکل بالکل. وہ ٹی وی پہ آنے کے شوق میں آ کے وہاں پہ اسلام کا دڑن تخت کر کے چلا گیا. اور یار یہی دور تھا، میں یونیورسٹی میں ہوتا تھا، بیچلرز کر رہا تھا، اور تبھی ٹی وی پہ گاندھی صاحب بھی اسی دور میں آئے، اور میں نے وہ چیز دیکھی کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس، میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ ان کا نام نہ لوں. نہیں میں تو وہ میں نے ہی دیکھا کہ ہم جس یونیورسٹی میں ہوتے تھے لاہور میں، تو اب کیونکہ وہاں پہ ہر زیادہ طبقات کے بھی لوگ ہوتے ہیں، تو ہمارے جو کولیگز ہو ان کو وہ چیز بڑی اٹریکٹ کرتی تھی لوگوں کو کہ یار دین کو بھی فالو کر لو اور سوسائٹی میں فٹ ان بھی ہو جاؤ. تو یہ والی جو چیز تھی نا، یہ پھر زیادہ جو یہ میری آبزرویشن وہ ہوئی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ ہم لوگ جو ہے نا ایک رول ماڈل پراپر نہیں دے سکے، کیونکہ وہاں پہ جو میں نے شروع میں بات کی لوگوں کو پابندیاں نظر آ رہی ہیں. لوگ کہتے ہیں اچھا یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں یار کوئی بات، جو بھی آپ نے فرمایا یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، ہاتھ بھی ملا لو، موسیقی بھی وہ کر لو، کوئی بات نہیں، نیل پالش لگا کے وہ وضو بھی کر لو، تو جی وہ یہ بھی ہو جائے گا. تو وہ اب اس میں نا پھر کیا ہوتا ہے، بھی اہل کتاب ہیں جی. اب اس میں نا ایک چیز بڑی ہوتی ہے کہ جب لوگوں کو، ہم نوجوانوں کو کہتے ہیں نا کہ یار اب دیندار طبقے کو دیکھو، تو وہ پھر ابھی ریسنٹلی ایک میں نام نہیں لوں گا، ایک صاحب ان کی، وہ بھی کہتے ہیں وہ عالم ہیں، ان کی ایک نائٹ کلب کی ویڈیو سرکولیٹ ہو رہی ہے، وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور اب لوگ جب دیکھتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں اچھا یار یہ تو مولوی صاحب یہ ڈی جے کے پاس کیا کر رہے ہیں یہاں پہ. اب کچھ لوگ جو سپورٹ کرنے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں جی اسلام تو ایک مذہب جو ہے وہ امن کا ہے، محبت. ڈی جے کو بھی جا کے تبلیغ کرنی ہے. ہاں جی. کوئی اداکارہ تھی امریکہ کی نا، ان کی جو ہے نا وہ تصویریں کوئی اس طرح کی جی لیک ہو گئیں، تو وہ ایک رسالے میں آئیں، تو وہ ایک پادری خرید رہا تھا رسالہ، تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ بھی، تو اس نے کہا کہ نہیں میں نے تحقیق سے جواب دینا ہے نا، میں اس لیے دیکھ رہا ہوں تحقیق سے جواب دینا ہے. تو وہ مولوی صاحب تحقیق کرنے گئے تھے نا، انہوں نے اگلے دن آ کے تقریر کرنی تھی. تو وہ جب ان کو دیکھتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں اچھا یہ بھی جائز ہے. پھر ابھی ہم کبھی وہ جب اپنے بیانات دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یار ہمیں امریکہ سے نفرت ہے، یہ ہے، لیکن اگر کوئی ویزا میں دے دے گا یا کوئی وہ ہمیں کوئی ناشتے پہ بلا لے گا، ہم کہیں گے نہیں یار ہم نے جانا بھی ضروری ہے، کیونکہ وہاں جا کے پھر نہیں جی میں تو وہاں پہ دین کی تبلیغ کرنے گیا تھا. اب یہ جو سینیریوز میں نے آپ کو 2 بتائے ہیں، یہ جب دیکھتا ہے نا نوجوان، تو وہ پھر مزید کنفیوز ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں فالو کس کو کروں. اصل میں اہل دین کو جب دنیا داری میں ڈوبا ہوا دیکھا جاتا ہے نا، تو نوجوان کا اعتماد کتاب کے اوپر سے اٹھ جاتا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک آدمی بے دین ہے لیکن وہ یہ سمجھتا ہے میری کتاب برحق ہے، اور اس کتاب کا کسٹوڈین ہمارا جو ہے نا دینی طبقہ ہے. جی جی. تو جب دینی طبقے کے اندر وہ زوال دیکھتے ہیں نا، تو وہ اس طبقے کے زوال کو نہیں سمجھتا، اسے اس کتاب کی کمزوری سمجھتا ہے. ہاں یہی بات ہے، بڑی گہری بات، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ان الذین اورثوا الکتاب لفی شک منہ مریب، جن لوگوں کو کتاب کا من بعدہم، جن کو انبیاء کے بعد کتاب کا وارث بنایا گیا، وہ کتاب کے بارے میں ایسے شک میں پڑ گئے جو انہیں چین نہیں لینے دیتا. یعنی وہ اگر رکنا بھی چاہتے ہیں نا تو وہ چین نہیں آتا، کیونکہ یقین نہیں ہے. یہ دنیا کی ترغیبات سے بچ کے چلنے کے لیے یقین درکار ہوتے ہیں. اگر وہ یقین نہیں ہے تو پھر بے چینی پیدا ہوتی ہے کہ وہ دوسرا تو اتنا کچھ حاصل کر گیا اور میں پیچھے رہ گیا. اب اگر میں اس کو نا کنکلوژن کی طرف لے کر جاؤں تو میں چاہوں گا کہ آپ ایک رینڈم سے اگر آپ ایک فریم ورک بتائیں کہ اگر ہم ایک پلاننگ، اگر ہم یہ سوچیں کہ یار اگر بالفرض ہم 3 مہینے 6 مہینے شروع میں نوجوانوں کے لیے کیا، اگر آپ کو یہ اپرچونٹی ملے کہ آپ ان کے لیے کچھ کر سکیں، تو آپ کا ایک کیا فریم ورک ہوگا ایک دینی تعلیم کے لحاظ سے، ان کی معاشرتی اصلاح کے لیے پاکستان کے تناظر میں، کہ یہ کام اگر ہو جائیں، کوئی 3 مہینے میں یہ پلان ہو جائے 6، تو ہم ان کو یہ جو نوجوانوں کی بات ہم کرتے ہیں نا، تو بعض اوقات بچوں کی طرف ذہن چلا جاتا ہے. جی دیکھیں وہ تو بچوں کی ساری ایجوکیشن خاندان سے ہوتی ہے. میں نے پہلے وہ خاندان کے ادارے کو مربوط اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں، ایک تو یہ نا ہماری حکومت کیا کر سکتی ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. جو ہم کر سکتے ہیں تو وہ میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ نسخہ کیمیا ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے. سبحان اللہ. بالکل. میں اپنے خیالات کی ترویج کی قربانی دے دوں، جو کچھ میرے دل میں امڑ رہا ہے میں چاہتا ہوں آپ کو بتاؤں، وہ چھوڑ دوں. میں الف لام میم سے لے کے نا اللہ کی کتاب کو درس دینا شروع کروں. ٹھیک ہے. تو وہ یعنی کس پر کون سی چیز اثر کرے گی، یہ اس کے رب کا معاملہ ہے. کوئی نہ کوئی وہ جو ہے نا ہو جائے گا. وہ مجھے ایک بات یاد آ جاتی ہے اس میں. ایک مشین تھی، اس میں وہ جو ہے نا وہ ایک پن تھی جو کنیکٹ کرنی ہوتی تھی دوسری سائڈ پہ جانی. جی جی. وہ سوراخ ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا تھا. تو اس کو یعنی میں نے یہ طریقہ نکال لیا کہ اس کو میں پش کر کے رکھتا تھا، وہ دوسری طرف کو گھماتا تھا.
ٹھیک ہے, صحیح. وہ جب سوراخ برابر آتا تھا نا تو خود ہی اندر چلی جاتی. ہاں بالکل زبردست. ٹھیک ہے, اب میں نے اس کو دیکھا نہیں, برابر نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا, اسے صرف گھمایا, اس طرح ادھر سے پش کر کے رکھا, جو ہی برابر آئے تو وہ کنیکٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے کہ اب قرآن مجید کی کون سی آیت کس کے ساتھ کنیکٹ ہوگی یہ مجھے نہیں پتا. میں یہ چکی چلائی جاؤں تو وہ جس کے ساتھ جو والا کنیکٹ ہوگا نا وہ بس ادھر سے چل پڑے. بالکل. شیخ بہت شکریہ آپ کا. آپ نے جو آج قیمتی باتیں ہمارے سے شیئر کی ہیں, میں امید کرتا ہوں کہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان تک اگر یہ پہنچ جائیں اور وہ اس میں سے چیزوں کو, تھوڑی سی بھی چیزوں کو اگر سمجھ لیں گے تو وہ انشاءاللہ اپنے اوپر اگر امپلیمنٹ کریں گے تو معاشرے کی خود بھی بہتری آئے گی ان میں, اور وہ چیزیں وہ پھیلائیں گے بھی. اور انشاءاللہ تو اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی جس طرح سے آج عباسی صاحب نے ہمارے ساتھ چیزیں شیئر کی ہیں, ان چیزوں کو اگر سمجھیں اور دیکھیں کہ یہ آپ کے لیے کتنا بہتر ہے, آپ کی آخرت کے لیے کتنا بہتر ہے, آپ کے آس پاس کے لوگوں کے لیے کتنا بہتر ہے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق دے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.